आधा घंटा ठीक। हजरात, आपके मुल्क में आने का ये मेरा तीसरा मौका है। पहली मरतबा आज से 10 साल पहले आया था। उसके बाद 2 बार बराबर आता रहा। तीसरी बार 3 साल गुजरने के बाद फिर आने का मौका मिला। मेरा यकीन कामिल है कि ला तहर्रक ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। उसकी मर्ज़ी नहीं थी, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं पहुंच सका, और जब उसको यहाँ लाना मकसूद हुआ तो तमाम रास्ते हमवार हुए, फ़कीर यहाँ तक पहुँच गया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। कोई पाबंद मोहब्बत ही बता सकता है कि एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। हज़रात, मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ। मुक़र्रिर तकरीर करने वाले अलग होते हैं, और हम लोग जो हैं वाइज़ हैं, वाज़ करते हैं, या मदरसों में सनद के लिए बुलाए जाते हैं, या खानकाहों में दुआओं के लिए बुलाए जाते हैं। यही हम लोगों का मशग़ला रहा। तकरीर पहले करते थे, अब कम गुफ्तन की बात अब सामने रख दी गई। तो मैं आधा घंटा आपके सामने कुछ कहूँगा, और पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। हुजूर गौस पाक के घर पर एक चोर गया, और वो की नीयत थी चोरी की। बड़ी कोशिशें करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। हुजूर गौस पाक रोशन ज़मीर थे, मालूम हुआ। बाद में वो चोर को हुजूर गौस पाक ने कुतुब बना दिया। तो मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ उस शख्सियत से है जिसके यहाँ चोर जाता है तो उसको गौस बना दिया, वो कुतुब बना दिया जाता है। और एक वाक़या और याद बताऊँ। एक हुजूर मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे, वो तफरीह के लिए जाने के लिए जब तैयार हुए तो उन्होंने अपना मोज़ा तलब किया, मोज़ा पैर में पहनने के लिए। जब मोज़ा आया तो वो मोज़ा कटा हुआ था। उस पर उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि ये मोज़ा कटा हुआ है। तो लोगों ने पूछा, हुजूर मोज़े की क्या कीमत है, दूसरा हो जाए। उन्होंने कहा, मोज़ा कटने की बात नहीं, हो सकता है मैंने कोई ऐसी गलती की हो जिससे उससे सदा का मुस्तहक बन गया। तो हमारे यहाँ ला तहर्रक ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के कोई चीज़ हरकत में नहीं आती। तो मेरा ताल्लुक़ उस शख्सियत से है जिसे हुजूर मखदूम समनानी कहते हैं। यहाँ रूहानी ताल्लुक़ है। हमारा ताल्लुक़ पिदरी ताल्लुक़ जो है हुजूर गौस पाक से है, और फ़र्ज़ंद मानवी ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़ जो है हुजूर मखदूम समनानी रखते हैं। और दोनों महबूब हैं। वो महबूब सुबहानी है, ये महबूब यज़दानी। तो मैं 15-20 मिनट आपसे ख़िताब करूँगा। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक मरतबा का वाक़या ऐसा लगा कि कुछ लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार की आमद हो गई है, तुम्हें बुलाया है। मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे बुलाया गया है। मैं इतना किस लायक हूँ, किस खेत का वो हूँ। लेकिन खैर, मैंने कहा अच्छा कौन साथ में है। कहा सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको भी तलब किया। फ़कीर बहरहाल तलब पर जब गया तो आँख खुल चुकी थी। वहाँ कुछ चीज़ न कलीम थे न कलाम था तजल्लियों पर तजल्लियाँ, न कलीम थे न कलाम था। तो मुझे होश नात का इज़्न भी जो हुआ तो आलम ख्वाब में, तो वो एक ख्वाब था।
مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے تقوی میں کمی ہے۔ اس طرح کی ہدایت کرنا اس بات تو ہمارے ہاں سب سے پہلے طریقت میں فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی منزل تب آتی۔ پہلے بندہ اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، جب وقف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے اللہ، مخدوم صاحب سے سوال کیا اللہ نے، مخاطب کیا کہ کیا چاہتے ہو اشرف؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز کی تو نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، مجھے فرزند نور العین مانوی سے عطا کیا، اب مجھے تیری رضا چاہیے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جائے اس کا کیا مقام ہو۔ اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف ہم لوگ کاغذ پھاڑ کے دیتے ہیں، کاغذ کی کوئی قیمت نہیں، ایک نہیں کم سے کم 200 400 ہزاروں آدمی آیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سلسلہ جو چلتا ہی رہتا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، سب اپنی پریشانیوں کا حال بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ دیا گیا جاتا ہے، اس سے ان کو فیض ملتا۔ تو اس ذات گرامی جس کے نام سے جہاں پر آج بھی ہزاروں لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود ویاض، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پر طرح طرح کے لوگ ہر انداز سے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، اور سب پر فیضان اشرف ہو رہا ہے۔ کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی برطانیہ، وہ دوسرے ممالک سے ہے، مختلف ممالک سے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی نیپال سے ہے، طرح طرح کے لوگ آیا کرتے اور سب پر مختومی فیضان رہتا۔ تو میرا تعلق اس آستانے سے، اور جہاں پر کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کو نہیں دیکھتے بلکہ ڈاکٹر پردے میں ہے، لیکن اس کا علاج بظاہر چلتا ہی رہتا۔ وہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے مریض آتے ہیں، بے ہوشی کے، کینسر کے، ایڈس کے، تمام مریض آتے ہیں، مختومی فیضان ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مولانا فیاض صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہوں گے، برابر جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ، یہاں تو ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہو پاتے ہیں، وہاں وہ بھی مشکل ہو جاتا، 10 منٹ کسی سے بات کرنا جویشین لانا ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جس عالم میں رکھے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتوا قبل ان تموتوا، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات،
حضور مختوم سمنانی کا طریقہ رہا ہے کہ جب سال کا پہلا چاند دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ ساری زندگی کا آپ کا یہ طریقہ تھا. اور وصال کا جب سال آیا تو پوچھا لوگوں سے کہ یہ چاند، یہ نیا سال کا چاند ہوا؟ ان کا حضور چاند ہو چکا. جب چاند کی اطلاع ملی تو آپ نے تبسم فرمایا. لوگ انگشت بدندہ رہ گئے. معاملہ کیا ہے کہ جب حضور کے سامنے ہم چاند کی شہادت دیتے تو آپ تبسم فرماتے. آج آپ اس طرح سے تبسم فرما رہے ہیں، کہاں اشک بہاتے تھے، آج اس کے برعکس ہو رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں کے فعل کو ہر شخص نہیں جان سکتا. وہی لوگ جانتے ہیں جو مردم شناخت ہوتے ہیں، یا اللہ کی قربت ہے، یا اللہ جس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا. سنو جی، یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو فقیر اس دار فانی سے کوچ کر جائے گا. موتو قبل ان تموتو کا وہ، یعنی جو کچھ ہے سب سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے. آج کا دور ہوتا، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہوتا تو لوگ دوڑنے کی کوشش کرتے، چلتے اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اچھے سے اچھے طبیب، اچھے سے اچھے روحانی ماہرین کا علاج کرایا جائے. کچھ نہیں، بلکہ میرا آپ خوش ہیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، دائی اجل کو لبیک کہوں گا. یہ ہیں بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی میں موت کو ترجیح دی، اور ان کے لیے زندگی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. تو جب بندہ اس لائن میں آگے اس میں ذکر ہوتا ہے، ذکر میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے. اور جب ورد بڑھتا جاتا ہے تو ایک منزل آتی ہے، پوچھتا ہے اے اللہ، مخاطب ہوتا ہے بندے سے، کیا چاہتا ہے، بتا تیری رضا کیا. تو یہ منزل ہوتی ہیں جو منزل طے کر کے پھر کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی اخیار بنتا ہے، کوئی حامان بنتا ہے، کوئی عین کی منزل پر فائز ہوتا ہے. حضور مختوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایران سے آئے تھے. ایران کے بادشاہ تھے اور بادشاہت کو ٹھکرا دی. ساری چیزیں لوگ حیران ہیں. کہا مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے سمنان کا تخت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے جب مصمم ارادہ کر لیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی کہ یہی مشیت الہیہ ہے اور آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں. ہندوستان کا پہلا ولی جب سب سے پہلے جب وہ وہاں گئے ہیں آپ کا پاکستان میں، وہ حضرت مولانا پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے؟ لاہور میں، جہاں ہاں داتا تھا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک عجیب واقعہ پیش یہ آیا کہ داتا گنج بخش کے تمام اعضاء جو تھے الگ الگ ہو گئے تھے، اور ہر حصے سے ایک روشنی نکل رہی تھی. یہاں امتحان تھا، یہاں بتانا مقصد تھا کہ آپ مختوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، میں تو آج کا غوث ہوں، کل آنے والے آپ غوث ہوں گے. اور وہیں سے ایک مقام پھر تیسرے دن ایسا ہوا، دوسرے دن
کہ پورے اعضے एकदम الگ ہو گئے، پورا حصہ جو ہے جسم کا سب الگ الگ، سب سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا ہوتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا۔ تو یہ اللہ والے ہیں۔ جب مختوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر مدینہ شریف پہنچے اور آپ نے جب عرض کیا، سلام عرض کی پیش کیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز آئی، جواب ہوا السلام علیکم یا جدی وعلیکم السلام یا ولدی کی بات کہی گئی۔ یہ مختوم سمنانی ہیں جن کے بارے میں ابھی منقبت پڑھی گئی، آپ نے بتایا۔ میں مختصر تعارف کراؤں گا تاکہ آپ کے لیے بھی بھاری نہ ہو۔ ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب زیادہ بول بھی نہیں پاتے، دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے زیادہ اچھی بات بھی نہیں بول پاتے۔ پھر بھی میرا کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی بزرگوں کی واضح نصیحت کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بہت مشکل سے کہیں مرد کامل ملتے ہیں، اب تو بہت خال خال ملتے ہیں۔ حضور مختوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، یعنی ان کا زندگی کا ہر حصہ مثل مردہ ہو گیا، جسم کا ہر حصہ مثل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے چلتے ہیں، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے بولتے ہیں، بقیہ ان کا جسم جو ہے مثل مردہ رہتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہی جن کو کسی چیز کا غم نہیں، وجہ یہ ہے کہ اپنے ساری چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے۔ تخت و تاج، اے اللہ تیرے لیے تخت و تاج ہے، تیرے لیے سب کچھ تو نے عطا کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ کر راہ فقیری اختیار کی، اور جب روح آباد میں آئے تو عجیب معاملہ تھا۔ لوگ امتحان کی غرض سے آپ کے لیے ایک شخص آیا جب و دستار میں تھا۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی، وہ ہمارے ہاں آپ آئیے، ہندو لوگ جو ہیں وہ ٹوپی اور اس طرح سے مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں پہچان پاتے۔ میں نے پوچھا، ایک صاحب سے نام پوچھا، ٹوپی لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جب سے مخدوم صاحب کے ہاں آستانے پر میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بہت سے آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، یعنی روزہ 30 روزہ جو ہے ہندو لوگ رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جٹادھاری، بڑے بڑے پنڈت وہاں آتے ہیں اور مخدوم صاحب سے منوتی مانتے ہیں، ان کا کرم ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، ایک شخص بتانے لگے کہ ان کی آنکھ بینائی سے کمزور تھے، یعنی آنکھ ان کی کم روشنی تھی۔ روشنی کے لیے بارگاہ میں چلہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا۔ ہمارے یہاں فقیران جو لوگ منزل طے کرتے ہیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ تو چلے کے لیے 40 دن گزارنا ہوتا، اور اس میں ورد وظائف میں تہجد سے لے کر اور زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزرتا ہے۔ کم گفتن کم خوردن کی بات کی جاتی، یہی چلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج آستانے پر لوگ چلہ کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کو بخار ہے، کوئی کو کھانسی ہے، کوئی کو دماغی پریشانی ہے، کوئی کو اور کچھ ہے، وہ چلہ کرتے ہیں، مخدوم سمنانی کا فیضان ہو جاتا، مخدوم سمنانی کا فیضان، اور انہیں فائدہ ہوتا۔ آج بھی اگر آپ جائیے تو وہاں دیکھیے، تمام لوگ وہاں نظر آئیں گے اور سب پر مخدوم سمنانی کا کرم ہے کہ فیض ملتا ہے۔